अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक डे पार्ट 6। इमरान जैसे दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो हस्बे रिवायत उठ खड़ा हुआ। बैठो। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, आप हिलाफे मामूल संजीदा नज़र आ रहे हैं, कोई खास बात हो गई है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक खौफनाक और भयानक साजिश सामने आई है, लेकिन उसकी तफसीलात सामने नहीं आ रही। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या हुआ है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ परेशानी के तासुरात उभर आए थे। तुम्हें तो मालूम है कि 4 स्टार चौगरानी अस्पताल पहुंच गए थे। मैं वहां गया और उन्हें अस्पताल से फारिग करवा कर वापस हेलीकॉप्टर पर ले आया तो 4 स्टार्स ने फौरी तौर पर स्टांगर पर हाथ डालने का फैसला किया। बात दुरुस्त थी, देर होने की सूरत में वो फरार भी हो सकता था। चनाचे हमने स्टांगर को उसकी इमारत में घेर लिया। हादसा हंगामा हुआ। बहरहाल स्टांगर जो ग्रेट लैंड नज़ार था हमारे काबू में आ गया और फिर उससे जो मालूमात मिली है उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ इंतहाई खौफनाक और भयानक साजिश की जा रही है। इस साजिश पर बाकायदा अमल हो रहा है और हम बेखबर बैठे हैं। इमरान ने कहा। साजिश की तफसील का इल्म हो गया है तो आपने उनके खिलाफ इकदाम क्यों नहीं किए? ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में कहा। यही तो असल मसला है कि हमें ये मालूम नहीं हो सका कि इस साजिश का गुड़ कहाँ है और कौन लोग उसके पीछे हैं। अब हम हवा में तो हथियार चलाने से रहे। इमरान ने कहा। स्टांगर को मालूम नहीं था या उसे बताने की मोहलत ही नहीं मिली? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसे मालूम ना था, उसे सिर्फ इतना मालूम था कि कोई यहूदी तंजीम है, लेकिन कहाँ है उसका उसे कोई इल्म नहीं था। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उसे मालूम ना था तो किसी न किसी को तो मालूम होगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि काफिरस्तान का असला स्मगलर है शंकर, जिसे काला शंकर कहा जाता है। उसे मालूम है और बस इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि नाटरान को उस शंकर के बारे में मालूमात हासिल करने का कहूँ। अगर वाकई वो इस मामले के बारे में कुछ जानता है उसे फौरी तौर पर कवर किया जाए। इमरान ने कहा। ओके, मैं चाय पी लेता हूँ, आप नाटरान को फ़ोन कर लें। ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए कहा तो इमरान ने इस बात ने सर हिलाते हुए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी जेब में मौजूद सेल फोन की घंटी मखसूस घंटी बज उठी। इमरान ने चौंक कर जेब में हाथ डाला और सेल फोन निकाल कर उसकी स्क्रीन को देखा तो वहाँ टाइगर का नाम मौजूद था। इसका मतलब था कि टाइगर कॉल कर रहा है। इमरान ने राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। हेलो बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ काफिरस्तान से। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान काफिरस्तान का नाम सुनकर बेएहतियात चौंक पड़ा। यस, क्यों फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात? इमरान ने कहा। मैंने आपके फ्लैट पर फ़ोन किया लेकिन सुलेमान ने बताया कि आप मौजूद नहीं, इसलिए सेल फ़ोन पर कॉल की है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी साजिश सामने आई है और उस सिलसिले में मुझे तफसीली मालूमात मिली है। मैंने सोचा कि आपको फ़ोन पर बता दूं ताकि अगर आप मज़ीद कुछ मालूम कराना चाहें तो मैं वो काम करके वापस आऊं। तुम वहाँ शंकर से जा टकराए हो क्या? इमरान ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। यस बॉस, मैंने उससे तफसीली मालूमात हासिल की हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक और भयानक साजिश है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। क्या तफसील से बताओ? इमरान ने कहा तो टाइगर ने शंकर से मिलने वाली मालूमात पूरी तफसील से बता दी। वेरी गुड, तुमने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। 4 स्टार ने असलहा सप्लायर टाइगर के खिलाफ कार्रवाई करके बाकी मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि ये तंजीम कौन सी है और कहाँ है। तुमने तफसील मालूम करके बाकी काम किया, अब तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। इमरान ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म करके उसने सेलफोन जेब में डाल लिया। इस दौरान ब्लैक ज़ीरो वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। चाय की एक प्याली उसके सामने पड़ी थी जबकि दूसरी उसने इमरान के सामने रख दी थी। टाइगर ने काफिरस्तान में कार्रवाई कर डाली और आपको इल्म तक नहीं, ये कैसे मुमकिन हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने चाय की प्याली सामने रखते हुए कहा। आजकल के शागिर्द उस्ताद को पुराने ज़माने का आदमी समझते हैं जो सुस्त रफ्तार ज़माने का नुमाइंदा है, जबकि मौजूदा दौर का शागिर्द ना सिर्फ खुद फास्ट है बल्कि फास्ट ट्रैक पर अंधाधुंध दौड़ना अपना हक समझता है। इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात हंस पड़ा। अज़ाटो रियासत कहाँ पर है? इस रियासत का नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये कांडा और लकीमा की बाहमी सरहद के करीबी दरियाए जेलस्टोन के साथ साथ वाक़ है। आधी रियासत जंगलात से भरी है और आधी इंतहाई गुंजान आबाद शहरों से। ये बेहद अमीर और खुशहाल रियासत है। रियासत की 3/4 से भी ज़्यादा आबादी यहूदियों की है। दूसरे लफ्ज़ों में इस पूरी रियासत पर उनका कब्ज़ा है। वहाँ के तमाम बड़े कारोबारी इदारे, होटल, क्लब, जुए खाने और शराब खाने सब यहूदियों की मलकियत और कंट्रोल में है। सबसे अहम बात ये कि वहाँ यहूदियों ने मिलकर एक खुफिया तंजीम बनाई है, उसे अज़ाटो प्लस कहते हैं।
اس کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں ہے اور شاہیں بھی۔ دوسرے لفظوں میں ازاٹو پلس کی یہاں آزاد ریاست پر حکومت اور کوئی ان کی مرضی کے بغیر وہاں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ آپ تو بتا اس طرح رہے ہیں جیسے آپ کئی سال تک وہاں رہ آئے ہوں۔ ڈاکزیرو نے حیران ہوتے ہوئے عمران سے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ازاٹو پلس کے بارے میں غیر ملکی رسالے میں مضمون شائع ہوا تو وہ میری نظر سے گزرا تھا۔ اس میں یہ ساری تفصیل بتائی گئی تھی، چونکہ یہ اسی ریاست تک محدود رہنے والی تنظیم تھی، اس لیے میں نے بھی زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اب ٹائیگر نے یہ نام لیا ہے تو مجھے یاد آ گیا۔ ریاست میں شہر تو کافی ہوں گے۔ ریاست کا دارالحکومت ازاٹو ہے، یہی سب سے بڑا گنجان آباد شہر ہے۔ ویسے تو بے شمار شہر، چھوٹے بڑے ٹاؤن اور گاؤں پوری ریاست میں موجود ہوں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ یہ 4 سٹارز کا کیس ہے، 4 سٹارز کا سربراہ صدیقی ہے، وہی کوئی پروگرام بنائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن 4 سٹار تو صرف ملک تک محدود رہتی ہے، ملک سے باہر تو نہیں جایا کرتی۔ یہی بات پہلے صدیقی نے مجھ سے پوچھی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ چیف ایکسٹو نے انہیں اس مشن پر کام کرنے کا حکم دیا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اب تم پوری دنیا میں کام کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار آپ کی پورا مشن 4 سٹارز پر ڈالنا چاہتے ہیں، اب خود ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ چاروں فل سٹار ہیں تو میں لٹل سٹار، ان کے پیچھے گھسیٹتا ہوا پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر ٹھیک ہے کہ آپ وہاں جا کر اس بلیک ڈے نامی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تلاش کریں گے؟ ہاں، اور وہ مل جائے گا، کیونکہ نہ صرف فون نمبر ٹائیگر نے معلوم کر لیا بلکہ اس پر بات کر کے اسے کنفرم بھی کر لیا ہے۔ اب وہاں رہائش کے لیے رہائش گاہ اور اسلحہ چاہیے۔ وہ عمر و یاد کی زنبیل نکالو، اس میں سے لازماً کوئی نہ کوئی حربہ نکل آئے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز کھول کر اس میں سے لال رنگ کی جلد والی ذہین ڈائری نکال کر عمران کی اور بڑھا دی۔ اس میں عمران نے دوستوں اور ملنے والوں کے پتے اور فون نمبرز لکھے تھے، جن میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس ڈائری کو عمران اکثر عمر و یاد کی زنبیل کہتا تھا، کیونکہ اس میں سے واقعی ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا تھا۔ عمران نے ڈائری لی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی نظریں ڈائری کے ایک صفحے پر جم گئیں۔ کچھ دیر تک وہ اس صفحے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر عمران نے ڈائری بند کر کے اسے سامنے میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دانش منزل کے فون میں لاؤڈر مستقل طور پر پریس رہتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر لاؤڈر پریس کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسانی آواز سنائی دی، یہاں سے اکریمہ کا کوڈ، پھر اکریمہ کی ریاست ازاٹو کا کوڈ بتائیے، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ آپریٹر اب کمپیوٹر پر معلومات ٹریس کر رہی ہوگی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ یس، عمران نے جواب دیا تو آپریٹر نے کوڈ نمبر بتا دیے۔ عمران نے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، ریڈ سٹار کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ریڈ سٹار کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی، گارڈ سے بات کرائیے۔ میں پاکیشا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کہاں سے؟ ایشیا کا ملک پاکیشا۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو گارڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد بھاری اور کرخت سی آواز سنائی دی، سیکیورٹی گارڈ یا ریلوے گارڈ؟ کون بول رہا ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے چیخ کر کہا گیا، وہی جس نے تمہیں لوازارٹ سے گارڈ بنایا تھا پرنس، عمران نے کہا۔ او ویری ویری اسٹرینج، پرنس آف، وہ کیا عجیب سا نام تھا، ڈھمپ، پرنس آف ڈھمپ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اتنے طویل عرصے بعد میرے محسن نے مجھے فون کیا اور میں پہچان نہیں سکا، ویری بیڈ، مجھے معاف کر دو پرنس، معاف کر دو، دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ معاف کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ ازاٹو پلس کے ممبر تو نہیں ہو تم؟ ارے نہیں پرنس، میرا ان سے کیا تعلق، وہ صرف یہودیوں کی تنظیم میں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم حکم کرو، گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ازاٹو دارالحکومت اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا ہوں، مجھے ایک رہائشی کوٹھی چاہیے جس میں ایک کار اور ضروری اسلحہ موجود ہو، لیکن یہ سن لو کہ ہم نے ازاٹو پلس والوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو پھر کیا حرج ہے، میں ازاٹو پلس والوں سے نہیں ڈرتا، میں اب گارڈ ہوں، اپنی عزت کا گارڈ، نوٹ کر لو پرنس، گارڈ نے کہا اور ساتھ ہی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی کی ٹپ دے دی۔ اس کوٹھی کے باہر نمبرز لاک لگا ہے جس کا نمبر کوٹھی کے نمبر کا ڈبل ہے، کوٹھی میں 2 کاریں موجود ہیں اور اسلحہ بھی موجود ہے، تم اطمینان سے استعمال کر سکتے ہو، لیکن ایک بات پہلے بتا دوں کہ میں خود ازاٹو پلس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، ان کا اور میرا اس بارے میں معاہدہ موجود ہے، گارڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، بلیک ڈے کے بارے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہے؟ عمران نے کہا۔
بلیک ڈے یہ کیا ہے؟ اگر یہ نام ہے تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی رہائش کھارے اور اصلاح دینے کا شکریہ، گڈ بائے۔ عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم۔ فورس اسٹارز اپنے مشن کے سلسلے میں ملک سے باہر بھی اس طرح کام کر سکتے ہیں جس طرح ملک کے اندر کرتے ہیں، البتہ ملک سے باہر سربراہ عمران ہوگا۔ اب بھی عمران ازاٹو مشن کے بارے میں تمہیں بریف کرے گا، جس میں بلیک ڈے نامی یہودی تنظیم پاکیزہ کے عدم استحکام کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ پاکیزہ کے خلاف بہت بڑی اور انتہائی بھیانک سازش ہے۔ اس تنظیم کا مکمل خاتمہ ضروری ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے صدیقی نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ بلیک ڈے کا چیف جیگور ازاٹو میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو جیگور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے کہا۔ کافرستان سے چندر پال کی کال ہے۔ خراب بات، جیگور نے چونک کر کہا۔ ہیلو، چندر پال بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شنکر نے کال کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں کی ہے؟ جیگور نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ چندر پال شنکر کا اسسٹنٹ تھا، وہ شنکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے چندر پال نے جواب دیا تو جیگور بے احتیاط اچھل پڑا۔ شنکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیسے؟ کس نے کیا؟ جیگور نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ شنکر ان کے بلیک ڈے مشن کا کافرستان میں انچارج تھا۔ بہت شنکر کو کل ان کے فارم ہاؤس میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے بارے میں آج پتہ چلا اس فارم ہاؤس میں موجود مسلح افراد بھی ہلاک کر دیے گئے۔ باس پر بے پناہ اور انتہائی ظالمانہ تشدد کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا پاکیزہ کا انتہائی خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد اور پاکیزہ انڈر ورلڈ کا اہم آدمی ٹائیگر تھا، چندر پال نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیگور نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا اسے پکڑ لیا گیا ہے؟ نو سر، اس فارم ہاؤس کو باس خصوصی معاملات میں استعمال کرتا تھا، اس لیے وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور ڈکٹا فون نصب کیے گئے تھے۔ یہ شخص ایک اور مقامی آدمی رومن کے ساتھ چیف شنکر کی اجازت سے اس کے آفس پہنچا۔ باس شنکر کو شک پڑا تو اسے بے ہوش کر کے رومن سمیت ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ ٹائیگر کو کرسی سے باندھ کر ہوش میں لایا گیا۔ آگے لمبی کہانی ہے۔ بہرحال رومن بھی مارا گیا اور ٹائیگر بندہ ہونے کے باوجود باس شنکر اور فارم ہاؤس انچارج روڈی کے ساتھ لڑتا رہا، حتیٰ کہ وہ باس کو بے ہوش کرنے اور روڈی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے عمارت میں موجود مسلح افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے باس پر انتہائی ظالمانہ تشدد کیا اور باس نے اس تشدد کے تحت آپ کے اور مشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ چندر پال نے کہا۔ مشن کے بارے میں تو بتایا ہوگا، ہمارے بارے میں کیا بتایا؟ اس نے آپ کا نام بتایا، آپ کے ہیڈ کوارٹر کا مقام بتایا، فون نمبر بتایا اور مشن کے بارے میں پوری تفصیل بتائی۔ اس کے بعد ٹائیگر نے وہی فون پر آپ سے شنکر کی آواز میں بات کی، پھر آپ کا فون آیا، بات وہی ٹائیگر ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد باس شنکر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا اور ٹائیگر ایک کار لے کر فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ یہ کار اس نے دارالحکومت میں ایک جگہ چھوڑ دی جہاں سے پولیس نے اسے چیک کیا اور مجھے اطلاع دی تو میں نے فارم ہاؤس میں چیکنگ کی، تب اس ساری واردات کا علم ہوا۔ اس کے بعد تمام انکوائری کے بعد میں آپ کو کال کر رہا ہوں، چندر پال نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فوری طور پر شنکر کی جگہ سنبھال لو، لیکن ہمیں مشن کو ابھی کچھ عرصے کے لیے التوا میں رکھنا ہوگا، بعد میں نئے سرے سے اس پر کام کا آغاز کیا جائے گا، جیگور نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کافرستان میں شنکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ ہم نے چندر پال کو دی ہے۔ اس کا لیٹر سب جگہ بھجوا اور اس کے ساتھ مشن بلیک ڈے کو بھی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اس لیے تمام ملحقہ افراد کو مشن کے اطلاع دے دو اور انہیں حکم دے دو کہ وہ مشن کے سلسلے میں تمام کی جانے والی کارروائیاں فوری طور پر ملتوی کر دیں۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیگور نے ریسیور رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کارلس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جیگور چونک پڑا کہ کارلس ایک ایسی پارٹی کا سربراہ تھا جنہوں نے پورے ازاٹو لینڈ میں ٹیلی فون چیکنگ کا جال پھیلایا تھا۔ 24 گھنٹے ان کی چیکنگ مشینری کام کرتی رہتی تھی اور ازاٹو سے غیر ملک ہونے والی کال یا غیر ملک سے ازاٹو آنے والی کال ریکارڈنگ کرتی رہتی تھی۔ جیگور نے بھی سچے کے پیش نظر کی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے کسی طرح مشن کے خلاف معلومات حاصل کر کے جہاں آئیں گی تو لازم پہلے یہاں کسی کا سہارا لیں گے اور اسے فون کریں گے۔ اس لیے جیگور نے کارلس کو لفظ پاکیزہ چیکنگ کرنے کے لیے دیا اور اب وہی کارلس کال کر رہا تھا۔ کوئی خاص بات کارلس؟ ایک کال چیک کی گئی ہے، کافی لمبی کال ہے، اس میں لفظ پاکیزہ بولا گیا ہے، کارلس نے کہا۔ کس نے کال کی اور کسے کی؟ پاکیزہ سے کسی پرنس آف ڈھمپ نے کال کی جہاں ریڈ اسٹار کلب کے گارڈ کو کی گئی ہے، کارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
کال کی ٹیپ موجود ہے، جیگور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پرنس آف ڈھم پر عمران اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ کال عمران کی طرف سے کی گئی ہے۔ ہاں، آپ سننا چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیتا ہوں، کارلس نے کہا۔ فون پر سنوا دو، جیگور نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ ٹیپ سن لینے کے بعد کارلس نے کہا، آپ نے ٹیپ سن لی، اب کیا کرنا ہے؟ تم نے واقعی کام کیا ہے کارلس، ویری گڈ۔ ابھی چیکنگ جاری رکھو، اس میں اب پاکیشہ کے ساتھ عمران یا پرنس آف ڈھم کے الفاظ ہی کمپیوٹر میں فیڈ کرا دو، تمہارا معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا، جیگور نے کہا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیگور نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ گیس، جیگور نے کہا، وکٹر جہاں بھی ہو اس سے میری بات کراؤ، جیگور نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیگور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وکٹر سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو وکٹر بول رہا ہوں چیف۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، وکٹر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچو ابھی اور فوراً، جیگور نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک ڈیل کے سپر سیکشن کا انچارج وکٹر تھا۔ وکٹر کٹر یہودی تھا اور یقیناً ایجنسیوں میں طویل عرصہ تک کام کرتا رہا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے تربیت یافتہ تھا اور وکٹر کا ریکارڈ بھی بے حد شاندار تھا۔ اس لیے جیگور نے وکٹر کو کال کیا تاکہ عمران اور اس کے ساتھی جب بازاٹو پہنچے تو سپر سیکشن اس کے مقابلے میں اترے اور ان کا خاتمہ کر دے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ خاصا چوڑا تھا، وہ خاصا تیز اور پھرتیلا نظر آ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو وکٹر، جیگور نے آنے والے کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا پسندیدہ آدمی ہمارے خلاف کام کرنے یہاں پہنچ رہا ہے، جیگور نے کہا تو وکٹر چونک پڑا۔ میرا پسندیدہ آدمی اور ہمارے خلاف کام کرے گا، کیا مطلب باس؟ میں سمجھا نہیں، وکٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا پسندیدہ آدمی ہمارے خلاف، تمہیں بلیک ڈے مشن کا تو علم ہے، اسے پاکیشہ میں مکمل کر کے اس یہودی دشمن ملک کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے، جیگور نے کہا۔ یس باس، اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس مشن کا علم عمران کو نہیں ہونا چاہیے، وکٹر نے کہا، اور میں نے کہا تھا کہ جو چیز اس سے زیادہ چھپائی جائے وہ اتنی ہی زیادہ جلد اس سے واقف ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا، جیگور نے جواب دیا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا کہ بلیک ڈے تنظیم ہی اپنے اس اہم مشن پر کام کر رہی ہے، وکٹر نے کہا۔ نہ صرف اسے معلوم ہو چکا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت بازاٹو پہنچ رہا ہے اور اس نے یہاں ایک رہائش گاہ، کاریں اور اسلحہ بھی ریزرو کرا لیا ہے، جیگور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے وہ کیسی تفصیل بتائیے باس، وکٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو جیگور نے کارلس کی کال آنے سے لے کر گفتگو کی ٹیپ سننے تک تمام تفصیل بتا دی۔ ویری گڈ باس، اس کا مطلب ہے کہ موت انہیں یہاں لا رہی ہے، ویری گڈ، وکٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے تمہیں کال کیا کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا، تم فوراً اس کوٹھی کو چیک کراؤ، اگر ابھی تک یہ لوگ وہاں نہیں پہنچے تو کوٹھی میں طاقتور وائرلیس بم اس طرح نصب کراؤ کہ عام حالات میں چیک نہ کیا جا سکے، اور جب یہ لوگ کوٹھی میں جائیں تو کوٹھی میں طاقتور وائرلیس بم اس طرح نصب کراؤ کہ عام حالات میں چیک نہ ہو سکے، اور جب یہ جائیں تو بم بلاسٹ کر دو، اور اگر یہ لوگ کوٹھی میں پہنچ چکے ہیں تو پھر میزائلوں کی فائرنگ کر دو اور کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، جیگور نے کہا۔ یس باس، لیکن اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو انہیں علم نہیں ہے، وکٹر نے پوچھا۔ نہیں، صرف نام تک کا علم ہے، اس سے زیادہ نہیں، تم کیوں خوش ہوئے ہو، جیگور نے چونک کر کہا۔ عمران انتہائی شاطر آدمی ہے، وہ اکثر رہائش گاہ پر جاتا اس وقت ہے جب وہ اپنا مشن پورا کر لیتا ہے، اگر اسے ہیڈ کوارٹر کا علم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بازاٹو پہنچ کے سیدھا رہائش گاہ پہنچنے کی بجائے پہلے وہ یہاں پہنچ جائے پھر رہائش گاہ پر جائے، اس لیے پوچھ رہا تھا، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی شاطر آدمی، لیکن گارڈ نے اسے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ تھا، جیگور نے کہا کہ باس مجھے اجازت دیں، میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کے لیے فول پروف ٹریپ بچھانا ہے، وکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ ضرور دیتے رہنا، جیگور نے کہا۔ یس باس، وکٹر نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بازاٹو شہر کی فراخ سڑکوں پر دو ٹیکسیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ پہلی ٹیکسی کی سائیڈ سیٹ پر عمران اور رکبی سیٹ پر ہاور اور چوہان بیٹھے تھے، جبکہ عقب میں آنے والی ٹیکسی کی سائیڈ سیٹ پر صدیقی اور رکبی سیٹ پر نعمانی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے ڈان کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے ڈان کالونی کی ایک کوٹھی جہاں کے ایک آدمی گارڈ سے حاصل کی۔ کچھ دیر بعد ٹیکسیاں ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی تو عمران سمجھ گیا کہ یہی ڈان کالونی ہے۔ عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک درمیانی سائز کی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے پہنچ کر ٹیکسی رک گئی۔ عمران نے ایک نظر کوٹھی کی طرف دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ عقبی سیٹ پر ہاور موجود اور چوہان بھی نیچے اتر آئے۔ عقبی ٹیکسی بھی آ چکی تھی اور صدیقی اور نعمانی بھی نیچے اتر آئے۔ عمران تو گیٹ کی طرف مڑ گیا، جبکہ صدیقی نے دونوں ٹیکسی ڈرائیوروں کو کرایہ اور دے کر
فارغ کر دیا۔ دونوں ٹیکسیاں آگے بڑھ گئیں، جبکہ اس دوران عمران نے پھاٹک پر موجود نمبروں والا تالا کھول لیا۔ تالا کھول کر اس نے چھوٹا پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت کافی تھی۔ عمران نے چونکہ یہاں کے لیے روانہ ہونے سے پہلے انہیں باقاعدہ بریف کیا کہ انہوں نے نہ اپنے اصل نام یا عمران کا نام گفتگو میں لینا ہے، نہ ہی کوئی لفظ پاکیزہ منہ سے نکالنا ہے، نہ ہی پاکیزہ کا نام لینا ہے، کیونکہ عمران کو معلوم تھا کہ اس جدید دور میں کریم اور یورپ میں ایسی کئی پارٹیاں کام کر رہی ہیں جو پورے شہر میں باہر سے آنے والی فون کالز یا یہاں سے آنے والی فون کالز کو چیک کرتی ہیں، اور ویلنگٹن اور ناراک میں تو ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو بغیر فون کال کے آپس میں ہونے والی بات چیت کو ٹیپ کر کے چیک کر لیتی ہیں، اس لیے وہ سب محتاط نظر آ رہے تھے۔ مائیکل، میری چھٹی حصہ الارم بجا رہی ہے، اچانک صدیقی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے، نعمانی نے کہا۔ تم دونوں ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آئے ہو، اس لیے تم دونوں کو گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، عمران نے پورش میں کھڑی 2 کاروں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تو سب بھی احتیاط ہنس پڑے۔ آپ کی چھٹی حصہ ہم سے بھی زیادہ حساس ہے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری چھٹی حصہ 7ویں درجے میں پہنچ چکی ہے، عمران نے جواب دیا، اور ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ یہ کوٹھی انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے آدمی کی ہے، اس لیے اس میں کوئی خفیہ راستہ لازمن ہوگا، تم اسے چیک کرو، عمران نے صدیقی سے کہا، اور صدیقی سر ہلاتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھ گیا، جبکہ عمران پوری کوٹھی میں گھوم کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ کوٹھی عام سی تھی، البتہ ایک الماری میں اس نے جدید اور ضروری اسلحہ پڑا ہوا چیک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ عمران صاحب، کوئی خفیہ راستہ تو نہیں ملا، البتہ ایک تہخانہ دریافت ہوا ہے، صدیقی نے کہا۔ تجھے کچھ نہ کچھ تو دریافت ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر سامنے موجود میز پر بچھا دیا۔ یہ ازاٹو شہر کا نقشہ تھا جو عمران نے ایئرپورٹ پر واقع ایک بک اسٹال سے خریدا تھا۔ یورپ اور ایکیما میں ایسے ہر سائز میں نقشے عام فروخت ہوتے تھے، کیونکہ ان سے سیاحوں کو بہت رہنمائی ملتی تھی۔ عمران صاحب، آپ ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، ہم نے مشن مکمل کرنا ہے، یہاں آ کر بیٹھے تو نہیں رہنا، عمران نے جواب دیا، تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ اجازت دیں عمران صاحب، تو جب تک آپ چیکنگ مکمل کریں ہم شہر کا راؤنڈ لگا لیں۔ ہم پہلی بار یہاں آئے ہیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، فارغ بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ چکر لگاؤ، اس سے بعد میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو صدیقی اور اس کے ساتھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ عمران نے جیب سے سیل فون نکال کر اسے اسپیشل کال پر ایڈجسٹ کیا، پھر اسے آن کر دیا۔ اب اگر یہ کال ٹریس بھی ہو جائے تو بھی کوئی ٹیپ نہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی لوکیشن معلوم کر سکے گا۔ سیل فون آن کرنے کے بعد اس نے تیزی سے وہ نمبر پریس کرنا شروع کر دیا جو ٹائیگر نے اسے ہیڈ کوارٹر کے بتائے تھے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو عمران نے نقشے کے چاروں کونوں پر نشانات لگانے شروع کر دیے، اس کے ساتھ ہی عمران نے فون آف کر دیا۔ اس نے یہ نشانات ایک یہودی سیٹلائٹ اور فون نمبروں کو ملا کر پھر لگائے تھے۔ فون نمبر میں جو کوڈ استعمال کیا گیا تھا، اس کوڈ کے بارے میں اس نے تحقیق کی اور اسے بتایا گیا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ اور خفیہ سیٹلائٹ کے نمبر ہیں، جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے، اور اس سیٹلائٹ کا نمبر اسرائیل کے صدر کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ اس دوران اچانک سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے اسے اٹھا کے اسکرین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اسکرین پر کال کرنے والا وہی نمبر تھا جہاں عمران نے فون کیا اور جو اسے ٹائیگر نے بتایا تھا۔ یس، ریچرڈ بول رہا ہوں، عمران نے دانستہ گریٹ لینڈ کا لہجہ احتیاط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہیں اور آپ نے ہمارے سیکرٹ نمبر پر کال کیا، کہاں سے لیا یہ نمبر آپ نے؟ ایک سخت مردانہ آواز سنائی تھی۔ میں گریٹ لینڈ کی نیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، یہ نمبر مجھ سے غلطی سے پریس ہو گیا، جب مجھے احساس ہوا تو میں نے لائن کاٹ دی، آئی ایم سوری۔ اوکے، دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ عمران نے دانستہ یہ بات کی تھی، اسے معلوم تھا کہ ریچرڈ ایسا عام نام ہے کہ لازماً یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر اس نام کا ہوگا۔ ویسے بھی دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں بھرنے والے اطمینان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب وہ مزید انکوائری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ عمران نقشے اور ساتھ موجود سفید کاغذ پر ہندسے لکھ کر انہیں صرف ضربے تقسیم کرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر بعد اس نے نقشے پر کراس لکیریں لگائی اور پھر نقشے پر جھک گیا۔ ایک جگہ اس نے دائرہ لگایا، یہاں تمام لائنیں ایک دوسرے کو کراس کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جہاں عمران نے دائرہ لگایا ہے اور جہاں سے عمران کو کال بیک کی گئی تھی وہ یہی جگہ تھی۔ عمران نے جھک کر دائرے کے اندر غور سے دیکھا، اس علاقے کا نام کارلٹن تھا۔ یہ ملا جلا علاقہ تھا، رہائش گاہیں بھی تھی اور بڑی بڑی شاپ بھی۔ عمران نے جہاں لائن کراس کر رہی تھی اس نقشے پر مزید غور سے دیکھا تو بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ وہ جگہ کاروں کا گیراج تھا جہاں کاروں کی مرمت کی جاتی تھی۔ وہاں کارلٹن گیراج کے الفاظ بھی لکھے تھے۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ انکوائری پلیز، کارلٹن روڈ پر کارلٹن گیراج ہے، اس کا نمبر دے۔ سوری سر، گیراج تو طویل عرصہ سے بند ہے اور وہاں کا نمبر کٹ چکا ہے۔
دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسے پہلے سے خدشہ تھا کیونکہ گیراج جیسی چھوٹی جگہ میں ہیڈ کوارٹر نہیں ہو سکتا، یقیناً یہاں فون کی ڈائلنگ مشین لگی ہوئی ہوگی، فون وصول یہاں ہوتا ہوگا، پھر آگے کسی نامعلوم مقام پر شفٹ ہو جاتا ہوگا۔ اس طرح فون نمبر سے ہیڈ کوارٹر معلوم کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ عمران نے کرسی سے پشت لگائی اور آنکھیں بند کر کے سوچ میں پڑ گیا کہ اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے۔ آخرکار اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ بلیک ڈے کے کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، پھر وہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسا آدمی کہاں ہے اور کس طرح ٹریس کیا جائے؟ وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ صدیقی اور اس کے ساتھی شہر کا راؤنڈ لگا کر واپس آئے ہیں۔ وہ چونکہ کام کرتے کرتے ذہنی طور پر تھک گیا تھا، اس لیے اٹھ کر وہ ویسے ہی کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر برآمدے میں نکل آیا کہ کچھ تازہ ہوا لے کر اپنے آپ کو فریش کر سکے۔ اس نے دیکھا کہ ہاور پھاٹک کھولنے میں مصروف تھا، پھر ایک کار اندر آئی اور پورچ کی طرف بڑھتی چلی گئی جبکہ ہاور نے پھاٹک بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی اس کے ساتھی برآمدے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ مسٹر مائیکل، آپ یہاں برآمدے میں؟ صدیقی نے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، انتظار کا واقعی اپنا مزہ ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کامیاب ہوئے اس نقشے والے کام میں؟ صدیقی نے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں۔ عمران نے مڑتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ میزائل فائرنگ طے خانے میں بھاگو، عمران نے چیخ کر کہا، اور اس کی آواز کے ساتھ ہی اس کے سارے تربیت یافتہ ساتھی بغیر کوئی وقت ضائع کیے بجلی کی سی تیزی سے درمیانی راہداری میں بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر سیڑھیاں اتر کر وہ ایک دیوار کے سامنے پہنچ گئے۔ اسی لمحے خوفناک دھماکوں کی آوازیں انہیں اپنے عقب میں سنائی دیں۔ میزائل برآمدے سے کچھ پہلے گری، لیکن اس دوران صدیقی طے خانے کا راستہ کھول چکا تھا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ صدیقی نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے جیسے خوفناک دھماکے انہیں اپنے سروں پر ہوتے سنائی دیے۔ ادھر آؤ، ادھر خفیہ راستہ ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک بار پھر خوفناک دھماکے ہوئے اور ان سب کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس بار میزائل ان کے سروں پر پھٹ پڑے ہوں۔ دو کاریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی ڈان کالونی میں داخل ہوئیں۔ یہ زاٹو شہر کی متوسط طبقے کی کالونی تھی۔ یہاں بڑے سائز کی کوٹھیاں کم اور متوسط سائز کی کوٹھیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ دونوں کاریں کچھ دیر بعد سڑک کنارے بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں مڑ گئیں۔ پارکنگ چونکہ خالی پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہاں کاریں پارک کرنے کے لیے کھلی اور وافر جگہ موجود تھی، اس لیے وہاں دونوں کاریں مڑ کر اندر آ گئیں۔ اب ان کا رخ سڑک کی طرف تھا۔ آگے والی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر وکٹر تھا، جبکہ ایک بھی کار میں اس کے 4 ساتھی تھے۔ یہ چاروں ہی سپر سیکشن کے انتہائی تربیت یافتہ افراد تھے۔ باس یہاں سے قریب ہی پولیس پارٹ ہے، اس لیے میزائل فائرنگ ہوتے ہی پولیس چند منٹوں میں یہاں پہنچ جائے گی۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وکٹر کے ایک ساتھی نے وکٹر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میزائل فائرنگ کر کے ہم آگے نکل جائیں گے اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر بطور تماشین واپس آئیں گے، پھر ہم پر کوئی شک نہ کرے گا، وکٹر نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پہلے یہ تو چیک کریں کہ اندر کوئی موجود بھی ہے یا نہیں۔ الفریڈ، تم کراس ٹیکس گاڑی سے نکالو اور اسے کوٹھی کے اندر فائر کر دو اور اس کا ریسیور مجھے دے دو، وکٹر نے کہا تو اس کا ایک ساتھی دوسری کار کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے کار کا سائڈ دروازہ کھولا اور سائڈ سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے ایک موبائل فون کی طرح کا ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کا کیپسول اور سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا محسوس انداز کا پسٹل اٹھایا۔ سیٹ بند کی اور پھر کار کا دروازہ بند کر کے وہ مڑا، پھر اس نے موبائل نما ریسیور وکٹر کی طرف بڑھا دیا اور کیپسول کو پسٹل میں لوڈ کر کے اس نے پسٹل کو جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ سڑک کراس کر کے وہ اس کوٹھی کی طرف بڑھ گیا جس کی وہ چیکنگ کر رہے تھے۔ سائڈ روڈ سے گزرتے ہوئے الفریڈ نے جیب سے پسٹل نکالا اور ہاتھ اٹھا کر اندر کیپسول فائر کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کیپسول کے اندر موجود چھوٹی سی مشینری چند لمحوں میں پوری کوٹھی میں نہ نظر آنے والی ریز فائر کرنا شروع کر دے گی، اور یہ ریز کوٹھی میں موجود زندہ افراد کو ریسیور پر ہاکی کی صورت میں دکھانا شروع کر دے گی، اور جب تک کیپسول کے اندر موجود مشینری کو توڑ نہیں دیا جائے گا وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ چونکہ اسے بنایا اس انداز میں گیا تھا کہ اسے پسٹل سے فائر کیا جائے تو کسی دیوار کے ساتھ چپک جائے، چنانچہ اس کا عام حالات میں نظر آنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ کیپسول فائر کر کے الفریڈ واپس مڑ آیا، جبکہ جہاں وکٹر نے ریسیور کا بٹن آن کر دیا، اسکرین پر چند لمحے دھند نظر آتی رہی، پھر اس پر ایک آدمی کا خاکہ نظر آنے لگا جو کسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اندر تو ایک آدمی ہے، شاید یہ ملازم ہے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، وکٹر نے کہا۔ پھر واپس جا کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی دوسری کار میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں پارکنگ میں سے کوٹھی کے گیٹ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک کار گیٹ پر آ کر رکی اور ایک آدمی اتر کر چھوٹے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں ڈرائیور سمیت 4 آدمی تھے۔ ایک آدمی نے اتر کر چھوٹا پھاٹک کھولا اور اندر چلا گیا۔ پھر کار سٹارٹ ہوئی اور بڑا گیٹ کھلنے پر اندر داخل ہو گئی، جبکہ پہلا جو آدمی کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا تھا وہ بھی اٹھ کر حرکت میں آ گیا۔
اب اندر 5 افراد ہیں اور ان کی قدوقامت بتا رہے ہیں کہ یہی عمران اور اس کی ساتھی ہیں. اب اٹیک کر دینا چاہیے، وکٹر نے کہا اور کار سے اتر کر اس نے اشارہ کیا تو دوسری کار میں سے اس کے چاروں ساتھی بھی باہر آ گئے. میزائل گنیں اٹھاؤ اور ہم نے 4 میزائل پہلے عمارت کی بیرونی حصے میں اور پھر اندرونی طرف فائر کرنے ہیں. پھر ہم آگے جائیں گے، جہاں عمارت ختم ہوگی وہاں گنے اندر پھینک کر ہم آگے نکل جائیں گے، پھر لمبا چکر کاٹ کر واپس آئیں گے. وکٹر نے کہا تو باقی سب نے اس بات میں سر ہلا دی. وکٹر نے اپنی کار میں سے میزائل گن نکالی اور اسے کوٹ کی اندرونی طرف کر کے چھپا لیا. اس کے ساتھیوں نے بھی گن کار میں سے اٹھا کر انہیں کوٹ کے اندر چھپا لیا. پھر وہ سب تیز سے قدم اٹھاتے سڑک کراس کر کے کوٹھی کی سائڈ روڈ پر آگے بڑھ گئے. گنیں نکالو اور فائر کر دو، اس طرح فائر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، وکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ان سب نے گنیں نکال کر فائر کھول دیا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے. وقفے سے میزائل اندر فائر کرتے چلے گئے. خوفناک دھماکوں سے علاقہ گونج اٹھا. آخر میں انہوں نے گنیں بھی اندر پھینک دی اور تیزی سے سائڈ روڈ پر مڑ گئے. دھماکے ابھی تک ہو رہے تھے اور اب گرد کا جیسے طوفان پھیل کر ارد گرد کے علاقے میں چھا رہا تھا. وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے مختلف گلیوں میں مڑتے رہے، لیکن علیحدہ تاکہ ان پر شک نہ کیا جا سکے. پولیس کاروں کے سائرن اب سنائی دے رہے تھے. وکٹر ایک سڑک کی سائڈ پر موجود فٹ پاتھ پر چلتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا. اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے کیونکہ 5 افراد اندر موجود تھے اور ان 5 کے ٹکڑے اڑ گئے ہوں گے. کافی دیر تک پولیس کاروں کے سائرن سنائی دیتے رہے اور پھر خاموشی طاری ہو گئی. وکٹر فوراً موقع پر نہ جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے ادھر ادھر گھومتا رہا. پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ پارکنگ کی اوپری طرف سے وہاں پہنچا تو پوری کوٹھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، جبکہ سائڈوں پر اوپری طرف موجود کوٹھیاں بھی کافی حد تک تباہ ہو گئی تھی. وہاں پولیس کے علاوہ ایمبولینس اور ملبہ ہٹانے والی مشینری بھی موجود تھی. کافی لوگ جن میں عورتیں اور مرد شامل تھے وہاں موجود تھے. وکٹر نے اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اسے ہاتھ میں پکڑے ایک پولیس آفیسر کی طرف بڑھ گیا. پریس، یہاں کیا ہوا؟ کتنے افراد زخمی یا ہلاک ہو گئے ہیں؟ وکٹر نے کارڈ پولیس آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. ابھی تک تو کوئی آدمی یا اس کا کوئی حصہ نہیں ملا، ابھی کام ہو رہا ہے، پولیس افسر نے کہا تو وکٹر سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. ملبہ اٹھانے والی مشینری کام کر رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، لیکن وکٹر وہیں کھڑا رہا. اس کے چہرے پر تعجب کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ وہ کنفرم تھا کہ کوٹھی میں موجود 5 افراد تھے اور جس طرح اچانک میزائل فائر ہوئے ہیں وہ کسی صورت بھی زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے. اس کے باوجود ان کی لاشیں نہیں مل رہی. یہ اس کے لیے انتہائی حیرت انگیز بات تھی جس پر اسے یقین نہ رہا تھا، لیکن صورتحال اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. ملبہ ہٹانے سے ایک تہخانہ بھی سامنے آیا جس میں خفیہ راستہ بھی تھا، لیکن یہ راستہ بھی منہدم ہو چکا اور پھر اعلان کیا گیا کہ کوٹھی خالی تھی، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کوئی لاش برآمد نہیں ہوئی. اس کے بعد وہاں کھڑے لوگ واپس جانے لگے تو وکٹر بھی مڑا اور پارکنگ میں آ گیا. یہاں اس کے ساتھی موجود تھے. تم واپس جاؤ، میں ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں چیف کو رپورٹ دینے، وکٹر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا. ہاں باس، وہ لوگ آخر کہاں گئے؟ آلفریڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے. بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میں چیف کو رپورٹ دے کر واپس سیکشن ہیڈ کوارٹر آؤں گا، پھر مل کر ان کو تلاش کرنے کے لیے پلاننگ بنائیں گے. فی الحال تم واپس جاؤ، وکٹر نے کہا تو اس کے ساتھ ہی سر ہلاتے ہوئے سائڈ پر کھڑی کار کی طرف بڑھ گئے. جبکہ وکٹر اپنی کار میں بیٹھا اور کار پارکنگ سے باہر نکل کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی. وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ چیف کو کیا بتائے گا کہ عمران اور اس کے ساتھی جنات تھے جو اچانک غائب ہو گئے، لیکن اس نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے وہ کیا کر سکتا تھا؟ جو حقیقت تھی وہی بتا سکتا تھا. 1-2 بار اسے خیال آیا کہ فون پر چیف کو رپورٹ دے دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ چیف کو آسانی سے یقین نہیں آئے گا، اس لیے وہ کال کرنے کا ارادہ مسترد کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا. عمران اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے خفیہ راستے سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے. دھماکے ان کی پشت پر بلکہ ان کے سروں پر ہو رہے تھے، انتہائی خوفناک دھماکے، لیکن وہ مسلسل تیزی سے دوڑے چلے جا رہے تھے. پھر وہ راستہ ایک دیوار سے بند نظر آیا تو عمران نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو اسٹیک کی آواز سے دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں غائب ہو گئی. اور عمران اور اس کے ساتھی جیسے ہی باہر آئے تو عمران نے ایک بار پھر تقریباً اسی جگہ لیکن بیرونی سمت پیر مارا تو اسٹیک کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی. سامنے سڑک پر ایک کوٹھی تھی اور کوٹھی کو کرایہ پر دینے کا بورڈ نظر آ رہا تھا. یہ کوٹھی خالی ہے، آؤ، عمران نے کہا اور دوڑتا ہوا سڑک کراس کر کے دوسری طرف پہنچ گیا. دھماکے اب بھی ہو رہے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے خطرناک اسلحہ پھٹ رہا ہو، اور عمران سمجھ گیا کہ یہ وہی اسلحہ ہے جو اندر ایک الماری میں موجود تھا. کوٹھی کے ارد گرد کا پورا علاقہ گرد کے بادل میں چھپ گیا. پولیس کاروں کے سائرن دور سے آتے سنائی دے رہے تھے. تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھی خالی کوٹھی میں داخل ہو چکے تھے. انہوں نے کرایہ کے لیے خالی ہے کا بورڈ اتار دیا تاکہ کسی کو شک نہ پڑ سکے. یہ سب کیسے ہوا مسٹر مائیکل؟ صدیقے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. جیسے بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو گئی، ورنہ اس بار بچ نکلنے کا کوئی اسکوپ ہی نہیں تھا. اگر کوٹھی میں وہ تہخانہ اور خفیہ راستہ نہ ہوتا تو ہماری لاشیں اب تک سامنے پڑی نظر آ رہی ہوتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا.
میرا خیال ہے مسٹر مائیکل کہ آپ نے جس سے کوٹھی لی تھی اس نے یا اسے کسی آدمی نے لیکیج کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اور چکر چلا ہے۔ بہرحال اب ہمیں کوئی دوسری رہائش کا تلاش کرنی ہے اور ہیڈ کوارٹر کا کوئی آدمی بھی۔ عمران نے کہا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اسے اس انداز میں اٹھ سے دیکھ کر صدیقی نے کہا، حملہ آوروں میں سے کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوگا تاکہ معلوم کر سکے کہ ان کا مشن کامیاب ہوا یا نہیں، اور ہمیں اسے گھیرنا ہے تاکہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات مل سکے، ورنہ ہم پورے شہر میں کیسے اسے تلاش کریں گے۔ عمران نے کہا تو سب بے احتیاط اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے علیحدہ وہاں پہنچنا ہے، جلدی کرو چلو، عمران نے کہا۔ پھر وہ خود پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹھی سے باہر آ کر وہ چکر کاٹ کر چلتا ہوا اس کوٹھی کے فرنٹ کی طرف جانے لگا جسے تباہ کیا گیا تھا۔ وہاں پولیس کے علاوہ 2 ایمبولینس گاڑیاں بھی موجود تھیں اور 2 بڑی مشینیں کوٹھی کا ملبہ ہٹانے میں مصروف تھیں۔ کافی لوگ وہاں اکٹھے تھے۔ عمران ایک طرف کھڑا ہو کر وہاں موجود لوگوں کو باغور دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی پر نظر پڑتے ہی وہ بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ چہرہ اس کی یادداشت میں کہیں موجود تھا لیکن وہ اسے شناخت نہ کر پا رہا تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ یہ آدمی کسی ایگریمنٹ ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے، لیکن اس کا نام اس کی یادداشت کی گرفت میں نہ رہا تھا۔ وہ آدمی پولیس آفیسر کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ عمران جو کہ میک اپ میں تھا اس لیے اسے پہچانے جانے کا خدشہ ہی نہ تھا۔ پھر عمران نے اس آدمی کو پیچھے ہٹ کر ساتھ ہی موجود پارکنگ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہاں 4 افراد موجود تھے۔ عمران پیچھے ہٹا اور پارکنگ سے ملحقہ ایک درخت کے چوڑے تنے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سننا چاہتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جان گیا کہ یہی اس کے مطلوبہ آدمی ہیں، کیونکہ کوٹھی میں میزائل انہوں نے ہی فائر کیے تھے، اور اب یہ اس لیے پریشان ہے کہ کوٹھی تباہ ہو جانے کے باوجود ملبے سے کوئی لاش نہ ملی تھی۔ جس آدمی کو عمران نے شناخت کیا وہ ان کا باس اور سپر سیکشن ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوارٹر کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ وہ آدمی باقی لوگوں کو سیکشن ہیڈ کوارٹر جانے کا کہہ کر خود ہیڈ کوارٹر جانے کی بات کر رہا تھا۔ اب عمران اس لیے پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ یقیناً کاروں میں آئے ہوں گے اور کاروں میں ہی واپس جائیں گے، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی کار موجود نہ تھی۔ ٹیکسی کے ذریعے کسی کا تعاقب نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور پولیس کو اطلاع کر دیتی تھی، اور اگر کوئی کار چوری کی جائے تو پولیس اطلاع ملتے ہی پورے شہر کی ناکہ بندی کر لیتی ہے۔ اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ اچانک ہی اسے اپنی جیب میں موجود کاشنز کا خیال آ گیا۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اسے کھولا تو اس میں کاشنز اور اس کا ریسیور موجود تھا۔ عمران نے کاشنز نکال کر باکس بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اسی لمحے اس نے اس آدمی کو ایک کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کے باقی 4 ساتھی دوسری کار میں بیٹھنے میں مصروف تھے۔ اس آدمی کی کار عمران سے کافی فاصلے پر تھی، جبکہ اس کی ساتھیوں کی کار قریب ہی تھی، اس لیے عمران نے اس دوسری کار پر کاشنز لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ چاروں جیسے ہی کار میں بیٹھے عمران درخت کے تنے کی اوٹ سے نکلا اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ کاشنر اس کے ہاتھ میں تھا۔ کار سٹارٹ ہو رہی تھی۔ عمران نے قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ موجود کاشنر کو ذرا سا جھک کر عقبی بمپر کی سائڈ میں لگا دیا۔ وہ جھکا اس انداز میں تھا کہ جیسے اسے اچانک جھٹکا لگا اور پھر سیدھا ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ کار اس کی سائڈ سے نکل کر بائیں طرف مڑ گئی۔ عمران کوٹھی کے فرنٹ کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر مڑا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا جو ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کیا ہوا مسٹر مائیکل؟ کوئی پیش رفت ہوئی؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، یہ 2 کاروں میں جو 5 افراد گئے ہیں انہوں نے کوٹھی پر میزائل برسائے تھے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے احتیاط چونک پڑے۔ تو پھر آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ ان سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی تھی، صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے عمران نے ہاتھ آنے والا سنہری موقع اپنی حماقت سے ضائع کر دیا ہو۔ یہاں کی پولیس کو تم نہیں جانتے، یہاں کسی کے حلق سے ہلکی سی آواز بھی نکلے تو پولیس والے کود پڑیں گے۔ پھر یہاں پولیس سے بچانے کے لیے ہمیں صرف سلطان کی منتیں کرنا پڑیں گی، یا پھر یہاں موجود پاکستانی سفیر سے کہنا پڑے گا کہ جبکہ ہم میک اپ میں ہیں، اب بتاؤ کس سے بات کریں گے؟ عمران نے کہا تو صدیقی کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ پھر اب کیا کرنا ہے وہ تو گئے، صدیقی نے کہا۔ میں نے کار کے بمپر پر کاشنر لگا دیا ہے، اب یہاں سے جا کر ریسیور میں یہاں کا مقامی نقشہ ڈال کر چیک کر لیں گے اور وہ کار جہاں بھی موجود ہوگی کاشنر بتا دے گا۔ آؤ چلیں، لیکن علیحدہ ہو کر ہم یہاں سے نکلیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اب جانا کہاں پر ہے؟ نعمانی نے کہا۔ فی الحال ہم یہاں سے بس کے ذریعے سینٹرل گارڈن جائیں گے، وہاں سے مقامی نقشہ مل جائے گا اور پھر آگے کے بارے میں سوچیں گے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وکٹر نے کار ہیڈ کوارٹر کی مخصوص پارکنگ میں روکی، پھر نیچے اتر کر وہ چیف کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے لیے کمپیوٹر فیڈنگ سے اوکے کی کال آنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں آنے جانے والے تمام افراد، جن میں چیف جیگور بھی شامل تھا، کہ تمام جسمانی گرافس کو کمپیوٹر میں خصوصی طور پر فیڈ کیا گیا تھا۔ فیڈنگ کے مطابق کوئی آدمی اندر جا سکتا تھا، ورنہ نہ صرف گیٹ نہیں کھلتا تھا بلکہ سیکیورٹی سیکشن میں سائرن بجنے شروع ہو جاتے تھے، اس لیے پہلے سے ہی کال کرنا ضروری تھا۔ وکٹر نے راستے میں فون کال کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تاکہ کمپیوٹر اس کی چیکنگ کے لیے پہلے سے تیار ہو، ورنہ اس سے گیٹ پر کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا اور پھر موجودہ حالات میں وہ انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔
عمران اور اس کے ساتھیوں کے پراسرار انداز میں بچ جانے نے اس کا موڈ واقعی خراب کر دیا اور پھر واقعی اسے گیٹ پر انتظار نہ کرنا پڑا اور چند منٹوں بعد اس کی کار ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر پارکنگ تک پہنچ گئی۔ چند منٹوں وہ اب چیف کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ چیف کو کیا بتائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی بات چیف سے چھپا نہ سکتا تھا، کیونکہ طویل تجربہ کی بنیاد پر اسے معلوم تھا کہ ہر چیف کے بہت سے اور بھی محبر ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ اسے رپورٹیں دیتے رہتے ہیں، اس لیے چیف کے سامنے سچ بولنا ہی اس کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو چیف کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی اور چیف کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ وکٹر نے سلام کیا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ناکام لوٹے ہو، چیف جیگور نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس چیف، فی الحال تو ہمیں ناکامی ہوئی ہے، لیکن ہم جلد ہی اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیں گے، وکٹر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔